बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सियासी शतरंज। यकीनन हम जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त काफ़ी अनसर्टन है, अनस्टेबल है। लोग ये पूछते हैं इलेक्शन कब होंगे और उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो, आइन के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो। लेकिन हमारी सियासी सूरत हाल मुसलसल बदल रही है और बदल रही है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स बहुत सारे मूव्स कर रहे हैं। क्योंकि सियासी शतरंज में आपको मालूम है कभी कोई किला चलाया जाता है, कभी फीले का इस्तेमाल, कभी घोड़े का इस्तेमाल, लेकिन जो रानी होती है वो शतरंज में बड़ी ताकतवर होती है। और इस वक्त एक साबिका रानी पाकिस्तान की पाकिस्तान वापस लौट आई हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। रेहाम खान साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके सवाल हैं जो मैं इनसे पूछूंगा। Thank you so very much, Reham, for giving us your time. It's a pleasure talking to you and having you on the show. Thank you, Talha. एक ज़माना था कि आप यहाँ होती थी और कोई गेस्ट वहाँ होता था। आज आप वहाँ हैं और आपके सामने कोई और सहाफ़ी है। How does it feel? क्योंकि न्यूज़ वन से ही आपने अपना पाकिस्तान में मीडिया करियर शुरू किया था और आज न्यूज़ वन के लिए आप इंटरव्यू दे रही हैं और मैं भी बड़ा प्राउड हूँ टू वर्क फॉर न्यूज़ वन। How do you feel? Absolutely. I started my career with News One and I just arrived in Karachi and Seema sahiba wahan pe बैठी हुई थी ऑफिस में. I asked for the time and the first thing she said to me was कि यहाँ पे बच्चियाँ आती हैं बाहर से और वो भाग जाती हैं. मैंने कहा you give me this job, मैं नहीं जाऊँगी. And you know I said it with I suppose conviction, but she didn't really believe me. And here you know like this is back in 2012 and she gave me the job there and then. I went back, packed my bags, came back. And it feels lovely. I mean, I'm meeting the same crew. हमारे जो आज आपके arrange कर रहे हैं. He recorded my first promo. It's been a wonderful time in Pakistan. और पाकिस्तानी journalism करने के बाद मुझे लगता है कि मेरी जो sensibilities हैं वो refine हुई हैं. Because as an overseas Pakistanis आप आते हो यहाँ पे shopping करके चले जाते हो AC वाली गाड़ी से AC वाले घर में. You know, आपकी इस ट्वीट को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था. रिसेंटली आपने ट्वीट किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानी उसके ऊपर सेलिब्रिटीज के वर्ड को काफी सारे मरवा होके ना एक सेलिब्रिटी मैंने एक सेलिब्रिटी बिकॉज आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. क्योंकि मैंने देखा है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज ऑफ कोर्स हमारी जो फीलिंग्स हैं जो पाकिस्तान के लिए हैं वो बड़ी सिंसियर हैं. लेकिन कभी कभी हम वी आर अ बिट आउट ऑफ टच विद द रियलिटी. जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनसे हमें बिल्कुल नाशना रखा गया है. तो आई हैड अ वंडरफुल टाइम. लेकिन मैंने अपनी आंखों से जाके देखा यू नो पूरा पाकिस्तान देखा, ख़ुद एक्सप्लोर किया. जो मुझे टीवी से बताया गया था या जो लोगों से हेयर से था उसको मैंने फिर वेरीफाई किया और मैंने एक मुख्तलिफ पाकिस्तान पाया. And you know I fell in love with Pakistan. नहीं मेरी बारी है, मुझे पूछने दीजिए सवाल. हाँ, क्योंकि I want to know कि how is Karachi living, what is Talha doing. मैंने आपसे जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के इकोनॉमी के सवाल पूछने हैं. लेकिन पहले पार्ट में मैं आपके कुछ सवाल पर्सनल पूछना चाहता हूँ. आई वांट टू फाइंड आउट कि आप इस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, व्हाई यू हियर इन पाकिस्तान, क्या मिशन है. लेकिन बिफोर दैट आपने अपने करियर का जिक्र किया जर्नलिज्म का. मैं फॉर डेली मेल यूके का बड़ा मशहूर अखबार है उसका एक आर्टिकल पढ़ रहा था. आपने कोई डिग्री अपनी सीवी में लिखी हुई थी पोस्ट ग्रेजुएट की डिप्लोमा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थलैंड से और समथिंग, और उसको आपने एडमिट किया कि वो गलत लिखा था, वो नहीं था. तो क्या है सच, क्या है अफसाना? देखिए पहली बात तो ये है कि यू शुड नॉट बी रीडिंग द डेली मेल. ठीक है. इसलिए बिकॉज द डेली मेल जैसे टैबलॉइड्स जिनको हम कहते हैं वो मेरी बात नहीं है. लेकिन हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि ख़वातीन के को लेके कोई भी खातून हो, एक हमारी बहुत मशहूर वहाँ की यूके की सिंगर थी, उनको लेके एक ऐसी लैंग्वेज और एक जेंडर इनसेंसिटिव लैंग्वेज जिसको कहते हैं जिसमें जो मिसोजिनी से भरपूर है. मिसोजिनी आई डोंट नो उर्दू में क्या कहेंगे, लेकिन ख़वातीन को लेके उनकी जो अल्फाज का चुनाव है वो हमेशा से बहुत बुरा रहा है. पैसे देके खबर लग जाती है. देखिए अब मैं ऐसी बात नहीं करना चाहती कि कोई लिटिगेशन मेरे ऊपर हो जाए, लेकिन आई थिंक कि टैबलॉइड्स का एक रोल है. मैंने कभी नहीं पढ़ा और मुझसे एक दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू मांगा और काफ़ी मुझे उन्होंने ऑफ़र भी किया और मैंने इस वजह से रिफ्यूज़ किया बिकॉज आई वॉज अपसेट. दिस क्वेश्चन तला इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब मेरी एक कोई पर्सनल रिश्ता हुआ पॉलिटिशियन से तो मेरे करियर को लेके या मेरी पर्सनालिटी को लेके क्यों एक्सप्लोर किया गया. और ये इतनी डिस्टर्बिंग बात है कि वाई वर दे पिकिंग
on me when I was actually not part of the party. So وہ جان بوجھ کے جو سنگل آؤٹ کرتے ہیں, خواتین کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں, اور آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ اور لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ مجھے تو آپ کہیں گے تو میں اور میری 2 بیٹیاں وی آر ٹیفلون کوٹڈ, وی ول ڈیل ود اٹ. اور پھر پشتون بولیں گے سڑے مشے. انشاءاللہ میں تو تھرو اینڈ تھرو بلو بلڈ, آئی بلیو ان پشتون والی. آئی ایم دا سارٹ آف پرسن کہ اف یو ڈونٹ ڈسٹرب می تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر آپ مجھے فریب دیں, دھوکہ دیں, تو پھر ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ کی پشاوری چپلیں بڑی وائرل چل رہی تھیں, آپ نے ابھی پہنی ہوئی ہیں, they look really nice. They come in handy to put people in their اپنے place. کلچر کو پروموٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ. اب ایک سوال, ایک اور آپ کی پرسنل لائف کا سوال. لیکن میں ایک آپ کا بیکاز سوال ایویڈ نہیں کرنا چاہ رہی تھی, یہ جو فیک ڈگری والی بات ہے, تو ایک شارٹ اس کا آنسر یہ ہے کہ جی آئی ہیو اے بیچلرز ان ایجوکیشن اینڈ آئی ہیو اے فرسٹ کلاس بیچلرز ان ایجوکیشن. جس چیز کو انہوں نے پک کیا وہ ایک ویب سائٹ کا فلا تھا. تیسری شادی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہمیں بتائیے مرزا بلال کے ساتھ آپ خوش ہیں, یو آر ہیپی, اب سب کچھ اچھا چل رہا ہے, اور کافی چھوٹے لگ رہے ہیں آپ سے. جی, اور میں نے کہ تردد نہ کرنا پڑے پاکستانی جرنلسٹ کو, میں نے خود فل ڈسکلوجر پورا اتنا لمبا پریس ریلیز نہیں, میں نے لکھ کے آپ کو بتایا, اس لیے بیکاز یو سی ایوری تھنگ دیٹ آئی ڈو طلحہ میں بہت سوچ سمجھ کے کرتی ہوں, اور جو میسیجنگ ہے وہ بہت ڈیلیبریٹ ہے. تو میں نے بڑی کلیئرلی آپ کو بتایا ہے کہ جی وہ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں. کتنے چھوٹے ہیں؟ I think کہ 12 سال چھوٹے ہیں, like only I think so 12 years. He's 36 and I don't have a problem. People should not have a problem. If people have a problem, that's their problem. So I don't care about that. I'm very happy, mashallah. تو آپ دعا کریں. ہم پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی شادی میں برکت ڈالے اور آپ کو ہمیشہ ایسے خوش رکھے. ایک سوشل میڈیا پہ تصویر ڈلی ہے, سوشل میڈیا پہ آپ ایک اوپن بک ہیں, یو آر ویری ایکٹیو آن ٹویٹر اینڈ ادر پلیٹ فارمس, اور آپ اپنی پرائیویٹ لائف کو بھی, آپ نے جو کتاب بھی لکھی ہے اس کے اندر بھی آپ نے اپنی پرائیویٹ لائف کو پورا واضح کر کے لکھ دیا تھا, اور لوگ پریشان ہو گئے تھے, حیران ہو گئے تھے یہ کس طرح ساری یہ باتیں لکھ دی گئیں. خیر, ہمیں یہ تو معلوم پڑ گیا کہ آپ کی زندگی کا اداس ترین دن کون سا تھا. ہاں, خوش ترین دن کون سا ہے؟ خوش ترین دن was happiest day of your life. My happiest days of my life have to be the birth of my children. اور I was a very young mom, تو میرے پہلے جو بیبی ہوا بیٹا ساحر خان, تو دیٹ واز آئی تھنک اس وقت تو جو مجھے خوشی تھی, آئی تھنک کہ وہ اٹ دین ملٹیپلائڈ بیکاز میرے بچوں نے جتنی مجھے زندگی میں خوشی دی ہے, جتنی مجھے سپورٹ دی ہے, ابھی بھی مطلب میری تیسری شادی کو لے کے آئی کین ناٹ ٹیل یو کہ میرے بچے جتنا مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں, اٹس آلموسٹ فیلز کہ جیسے وہ میرے والدین ہو, اینڈ دا وے دے آر ایکٹنگ. سو آئی تھنک میرے بچوں نے مجھے ناٹ ون ڈے آف ہیپینس, کاؤنٹلیس ڈیز آف ہیپینس اینڈ کنٹینیو ٹو ڈو سو. پروفیشنل لائف کے بارے میں کچھ ڈسکشن کرنا اب ضروری ہے. آپ کیوں پاکستان آئی ہیں؟ آپ کی جب پاکستان آنے کے بعد آپ نے گورنر سندھ سے ملاقات, پریس کلب کا دورہ, آپ نے وہاں پہ خطاب بھی کیا, بہت سارے ایشوز کو ریلیٹ کیا, اکانومی, ٹرانسپورٹ, پاپولیشن, دس اینڈ دیٹ. ویلکم ٹو MQM پاکستان. آئی تھنک کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریحام خان ایجنڈے پہ آئی ہیں اس بار, اکثر کہا جاتا ہے. لیکن کیا میں نے ویلکم ٹو MQM پاکستان کا یہ درست کہا؟ I'll come to that. So میں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سیاست کرنے کے لیے آئی ہوں واپس, if that answers your question. آپ نے کنفرم کر رہی ہیں کہ میں سیاست کرنے آئی ہوں. میں سیاست کرنے آئی ہوں پاکستان. ایکچولی میں تو ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ جو کچھ بھی میں پچھلے کچھ سالوں سے کر رہی ہوں وہ سیاسی ہی ہے, بیکاز جو کچھ بھی میں کہتی ہوں اس کی سیاسی ریپرکشنز ہوتے ہیں, اور میں بہت ڈیلیبریٹلی وہ بات کرتی ہوں. جیسے 5 سال پہلے اگر میں نے کوئی بات کی تو میں نے کچھ سوچ کے کیا. ڈالر کی جو پریڈکشنز کی وہ they're all on Twitter and on my Facebook, تو وہ باتیں ساری صحیح نکلیں. سیاست, عملی سیاست کا ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پارٹی جوائن کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں, تو آئی کین کنفرم ٹو یو آن دس شو کہ میں دیر آر 2 options open at the moment جو کہ ہم شارٹ لسٹ کر چکے ہیں. اور وجہ تاخیر کیا ہے؟ تاخیر اس سلسلے میں ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے
جس طرح سے ہماری سیاسی پارٹیز نے بیہیو کیا ہے، ہم نے تو ان کو سپورٹ کیا ہے، صحیح بات پہ ہم نے سپورٹ کیا ہے، ووٹ کو عزت دو کو ہم نے سپورٹ کیا، ایکسٹینشن کو ہم نے نہیں سپورٹ کیا، ہم نے باہر نکل کے دلیری سے بات کرنے کو سپورٹ کیا، ہم نے بیہائنڈ کلوز ڈورز ڈیلز کو نہیں سپورٹ کیا۔ میں کراچی اپنا، چونکہ میرا سسرال کراچی میں ہے، میرے جو سسرال ہیں وہ اردو سپیکنگ فیملی ہے، مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میں ایک پشتون اینگل سے چیزوں کو سوچتی تھی۔ سندھ میں میں نے بہت کام کیا ہے، تھر پارکر میں بہت کام کیا ہے، میں پھر ایک سندھی آئیڈیا بھی تھا، لیکن پہلی بار مجھے ایک اردو سپیکنگ اینگل محسوس ہوا اور مجھے لگا کہ ایکچولی کراچی کی جو مسئلے ہیں وہ کوئی بھی ایڈریس نہیں کر رہا۔ اب اس کے لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ایک پارٹی اس کا حل بھی نہیں نکال سکتی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ پاورفل کیریکٹرز ہیں اور پاورفل پارٹیز ہیں، اور ان سب کو فار اربن ڈیولپمنٹ اینڈ اربن ایشوز لنڈن کی طرح ایک ماڈل ہونا چاہیے جہاں آپ کلیبوریٹ کریں اور پاور شیئرنگ ماڈل ہو۔ آئی ڈو تھنک کہ جس پارٹی میں آپ کو بولنے کی اسپیس بحیثیت ایک خاتون کے، کہ جہاں آپ کو خاتون نہ دیکھا جائے، جہاں آپ کو ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پہ نہ دیکھا جائے، جہاں آپ کو یہ نہ دیکھا جائے کہ آپ صرف کسی چیئر پرسن کو پروموٹ کرنے کے لیے یا ان کا اسپوکس پرسن بننے کے لیے آئی ہیں، وہ میں نہیں کرنا چاہتی۔ بٹ سرٹنلی کراچی اسپیسیفک بیکاز وی ہیو یہاں پہ بہت پشتون سیٹلمنٹ اب ہے، یہاں پہ بہت زیادہ ہزارہ، میں آئی فرام ہزارہ، ہزارے وال بہت یہاں پہ سیٹلمنٹ ہے، اینڈ ناؤ آئی ہیو این اردو اسپیکنگ ایشوز، جو کہ میں نے پچھلے سال بھی میں آئی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اوتھینٹک یا جو سنسیئر آواز ہے اس کو سنا نہیں جا رہا۔ سو جو پارٹی مجھ کو اسپیس دے گی ٹو ٹاک اباؤٹ بیسک تھنگس، یو سی آئی فائنڈ دس ڈسٹربنگ کہ آپ ابھی سارا میڈیا جو ہے اس بارے میں فوکس کر رہا ہے کہ جی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا، اور پھر فوکس کر رہا ہے کہ اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا، اور فوکس کر رہا ہے کہ جی سی ایم پنجاب کس کا ہوگا۔ یہ بیسک لوگوں کے ایشوز نہیں ہیں، لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ کراچی لنڈن ہے، دس از یور میٹروپولیٹن پورٹ سٹی، پورٹ سٹی میں آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی ڈسپیرٹی ہے؟ اٹس unforgivable, inexcusable۔ کیوں کراچی کو اگنور کیوں کیا گیا ریحام؟ کراچی کو کیوں اگنور کیا گیا، اس کی بہت لمبا ہو جائے گا آپ کا شو۔ پہلے آپ نے جان بوجھ کے یہاں پہ لوگوں میں تفریق پھیلائی، آپ نے اردو اسپیکنگ کو پہلے فرقہ واریت، اور ناٹ اونلی فرقہ واریت، آپ نے تعصب پھیلایا، ریشل پروفائلنگ کی، اور آپ نے میڈیا کے تھرو ریشل پروفائلنگ کی۔ دیکھیں اردو اسپیکنگ سے آپ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ڈراموں میں ہم کو ایسے پورٹری کرتے ہیں، اور میں بات کرتی ہوں انٹرٹینمنٹ چینل سے تو وہ یہ کہتے ہیں، سب لوگ میرے مطلب سوشل کانٹیکٹس ہیں، وہ کہتے ہیں جی ڈراموں کے بارے میں، ڈرامہ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے۔ نہیں، پوری دنیا میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ، جہاں آپ نیریٹو کرافٹ کرتے ہیں وہاں آپ میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے پشتون کی، اب پشتون کے ساتھ جب ریشل پروفائلنگ ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں، پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ جی اردو اسپیکنگ کے ساتھ عرصے دراز سے ریشل پروفائلنگ ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ اگر ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے، اور وہ کہیں جی اردو اسپیکنگ، تو پوچھا جاتا ہے نہیں مدر ٹنگ، تو اگر آپ کہیں گے جی نہیں اردو اسپیکنگ تو کہتے ہیں اچھا تم مہاجر ہو، یعنی کہ مہاجر ہونا آپ نے ایک گالی بنا دی ہے۔ سو ادھر کراچی میں سمجھتی ہوں ہمیں لنڈن کی طرح آپریٹ کرنا چاہیے کہ اینی ون ہوز ان لنڈن، جو اپنی قسمت آزمانے کے لیے، کریئر بنانے کے لیے، ایوری بڈی وانٹس ٹو موو ٹو لنڈن، ایوری ون از اے لنڈنر، تو جو مقامی ہے وہ کراچی والا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ مجھے محسوس ہوئی ہے کہ ہماری عمر کے جو لوگ ہیں وہ جس طرح سے سوچتے تھے اپنی ریشل آئیڈینٹی کو، اب جو 21 سال کا نوجوان ہے کراچی میں، وہ جو فٹ بال کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں، میں پشتون ہوں، میں مکرانی ہوں، میں بلوچ ہوں، میں سندھی ہوں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ موبائل گھر پہ رکھ کے جاؤ، چوری نہ ہو جائے۔ بالکل، اور دو موبائل فونز اس کے بیگ سے اس کے سامنے چوری ہو جاتے ہیں۔ سستا والا بھی رکھنا پڑتا ہے دینے کے لیے، چاہے کوئی پاورفل ہو نہ پاورفل ہو، اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے میں اس کی مخالفت کروں گی۔ میں نے ذاتی زندگی میں کیا ہے، میں نے پبلکلی کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ کراچی کی عوام، میرا خیال ہے کہ بہت ایکسیپٹنگ ہے۔ آپ کو نہیں ماننا چاہیے کہ آپ کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، آپ کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ وہ K4 کہاں تک پہنچی، کہاں سے آ رہی ہے، چین سے آ رہی ہے K4، ہو کیا رہا ہے، اور آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم پورٹ سٹی ہیں اور اس پورٹ سٹی کا فائدہ کراچی والوں کو تو نہیں ہو رہا،
कराची पोर्ट पे तो, किमाड़ी पोर्ट पे तो 400 रुपए दिहाड़ी पे एक पश्तून अपनी जगह को छोड़ के आके काम कर रहा है, और चूंकि वो पश्तून है तो उसको एकदम आप सोचेंगे कि ये तो यहाँ पे इंतहा पसंदी या दहशत गर्दी या स्मगलिंग करने के लिए आया है। तो एक्चुअली जो कोई भी मुकामी है उसके साथ ज़्यादती हो रही है। मोबाइल जिसका स्नैच हो रहा है उसके साथ तो बहुत ज़्यादती हो रही है, लेकिन जिससे मोबाइल स्नैच करवाया जा रहा है उसके पास भी कोई फ्यूचर नहीं है। yes. वो भी तो एक मौत का खेल खेल रहा है। वो तो 5-10 हज़ार रुपए में आपको शूट करने के लिए राजी है, लेकिन मोबाइल खरीद उससे कौन रहा है, और 2-3 घंटे में वो बॉर्डर के उस पार बलोचिस्तान से उधर कैसे पहुंच रहा है। राइट, हमारी गुफ्तगू जारी है रेहाम खान साहिबा के साथ। उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के तो मैंने बड़े सवाल पूछे हैं, कुछ प्रोफेशनल लाइफ के भी सवाल पूछूंगा इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू सियासी शतरंज। वेलकम बैक, और डिस्कशन को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने इसको रोका था। रेहाम खान साहिबा के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। रेहाम, आपने अपनी डिस्कशन में एक वर्ड यूज किया, दैट वाज डेकोरेशन पीस जी। एंड बहुत सारे आपके क्रिटिक्स, आपके नाकदीन ये कहते हैं कि आप अपने लुक्स का इस्तेमाल करके, अपनी गुड लुक्स का इस्तेमाल करके अपना रास्ता बना लेती हैं। मेरा रीज़न आज तक एक्टिव पॉलिटिक्स में ज़्यादा जल्दी ना आने का एक बहुत बुनियादी मसला ये है कि बाहर से तो आपको लगता है कि जी अच्छा जी बड़ी ये खुशनुमा हैं या लुक्स हैं, लेकिन आपकी जब मुझसे पहली मीटिंग होती है तो आपको समझ आ जाती है कि जी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगी। और ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन रहा है, मेरी मीडिया लाइफ में भी ये रहा है और पॉलिटिक्स में भी रहा है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि औरत को उसकी जो स्पेस है उसकी एबिलिटी के लिए मिलनी चाहिए। यानी कि आज मैं उस औरत को तो सपोर्ट कर सकती हूँ जो कि अपनी एबिलिटी की वजह से कहीं पहुँची है, लेकिन सिर्फ औरत होना इनफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जो मीडिया करियर है या जो कुछ भी ज़िंदगी में मिला है वो किसी की तरफ मुस्कुराने की वजह से नहीं मिला। आई एम वेरी नाइस टू जनरल पब्लिक एंड आई एम वेरी फ्रेंडली एंड एक्सेसिबल कि अगर कोई मेरे साथ काम कर रहा है, अगर मेरे साथ अगर वो पैकिंग ऑर्डर में से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेरा स्टाफ है या जनरल पब्लिक है, आई एम वेरी नाइस टू दैम। लेकिन अगर कोई ऐसे कैपेसिटी में है जो कि जो मेरे ऊपर कोई मेहरबानी कर सकते हैं तो उनके साथ मैंने बड़ा प्रोफेशनल एक एटीट्यूड रखा है, और उसकी वजह से कुछ डिलेस तो आते हैं, लेकिन आई थिंक कि फिर आपका बेटर मैच भी हो सकता है। अग्रीड। ये बताइए, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी है, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है हमारी सियासत में, आप उससे फ़ायदा उठाने आई हैं या उसको यकीनी बनाने आई हैं, स्टेबिलिटी लेकर आने आई हैं? देखें, गैर यकीनी की जो फ़िज़ा है वो तो मेरा ख्याल है कि जब से पाकिस्तान बना है ये गैर यकीनी की फ़िज़ा एक जुमला हम सारे ब्रॉडकास्टर्स को, इस वक्त तो 9 मई के बाद पैदा हुई है ना। 9 मई के बाद एक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसके बाद हम देख रहे हैं कि एक प्लेयर को आउट कर दिया गया गेम से, और जो एक अनसर्टेनिटी है, जो लोगों में एक रेस्टलेसनेस आ गई है। 9 मई को जो हुआ है, 9 मई तक इस नहज तक हमें पहुंचना नहीं चाहिए था। वी शुड हैव निप्ड इट इन द बड, इट वाज वेरी ऑब्वियस। और मेरा 1 साल पहले से ये इख्तलाफ था कि ये हो रहा है, ये दिस इज़ बबलिंग अवे, मुल्क को खाना जंगी की तरफ कुछ फोर्सेस हैं जो कि लाना चाह रही हैं, ले जाया जा रहा है, और ये एक चाइना कंटेनमेंट के लिए हो रहा है। जो पिछले 5-6 साल से हो रहा है वो चाइना कंटेनमेंट के लिए हो रहा है, और आपको ये समझना चाहिए कि इसकी जो फाइनेंसिंग है या इसके जो पीछे जो की प्लेयर्स हैं उनको आपको रोकना चाहिए। चाइना कंटेनमेंट कौन कर रहा है? चाइना कंटेनमेंट, द वेस्ट ऑब्वियसली चाइना वो कंटेनमेंट नहीं कर रहा चाहते है। पाकिस्तान के चाइना से ताल्लुकात अच्छे हों। वो नहीं चाहते कि चाइना एक इकोनॉमिक जाइंट बन जाए, और जो एक प्रोजेक्शन थी कि 2032 तक वो एक इकोनॉमिक जाइंट बनेंगे, अब जो एस्टिमेट है वो कह रहे हैं कि 2028 तक चाइना विल बी दिस इकोनॉमिक जाइंट। कोविड ऑब्वियसली हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड चाइना अ लिटिल बिट। दूसरा, अगर मैं अब अमेरिका से आई हूँ, अमेरिका और यूके की जो इकॉनमी का हाल है, वहाँ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वहाँ पे हालात इंटरनल डोमेस्टिकली बहुत बुरे हैं इकॉनमी को लेके। तो उसके बाद ये जो एक चाइना कंटेनमेंट है वो एक बड़ी एक ख्वाहिश रह गई है। मेरा ख्याल है कि वो कंटेनमेंट विल नॉट प्रॉबली बी एबल टू मटीरियलाइज, लेकिन वो डेफिनेटली आई थिंक कि ये जो एक सिविल वॉर की सिचुएशन बनाई जा रही है, दिस इज़ समथिंग विच आई सी इट एज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दैट। और ये बातें हमने
کنوے کی. مجھ جیسے کچھ اور لوگ ہیں, there are a group of us who have been conveying our concerns for well over a year, even pre افغانستان سے جو پل آؤٹ تھا. لیکن اوپر جو سننے والے تھے وہ ذاتی مفاد کے لیے زیادہ انٹرسٹڈ تھے. یو سی آئی سی کے 9 مئی کو جو ہوا ہے, آپ اگر اس کو یہ دیکھیں کہ اگر اس قسم کا ایک ایکشن, اس سے ہلکی سی کوئی بات امریکہ میں ہو جاتی, پینٹاگون کی طرف جہاز کا آپ نے کہا کہ رخ کرنے کا ارادہ تھا, آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا, افغانستان پہ بمباری کر دی, عراق پہ بمباری کر دی, گوانٹانامو بے میں ہمارے 22 سال تک لوگ پڑے رہے اور بعد میں کہا کہ جی کچھ ایویڈنس نہیں ملی. اپنے لیے تو یہ ویسٹ اسٹینڈرڈز ہیں ہمارے, جیسے ایوب خان کے زمانے سے ہم کہہ رہے ہیں جی فرینڈز ناٹ ماسٹرز. ویسٹ سے اور چائنا سے ہم کو, پاکستان کو اپنا جو سچویشن ہے اس کو بیلنس کر کے چلنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی ایک طرف ہیوی ٹلٹ لے لیتے ہیں, کبھی دوسری طرف ہیوی ٹلٹ لے لیتے ہیں, اور ہمیں اوپر اس قسم کی پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے. آئی اسٹریس پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے, ڈپلومسی چاہیے کہ آپ دلائل سے سمجھا سکیں کہ دیکھیں ہمیں اس طرح چلنا ہے جس میں پاکستانی کا فائدہ ہو. تو اب انقلاب کیسے آئے گا جو ہم چینج ہو جائیں؟ انقلاب ہمارا یہ نہیں ہے, یہ جو حقیقی آزادی ہے. انقلاب یہ آئے گا کہ پاکستانی عوام بولے کہ آپ کو صرف 62-63 آئین کا یاد رہتا ہے, باقی آئین کی شکیں یاد رہتی ہیں. آپ کو آئین کا آرٹیکل 25A کیوں نہیں یاد رہتا, آپ کو بنیادی حقوق کیوں نہیں یاد رہتے. آئین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ان کا آئین شروع ہوتا ہے پرائم منسٹر کی کرسی سے. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ 98% سے زیادہ ہم یہاں پہ پریکٹسنگ آبزرونٹ مسلمان ہیں. اسلام خطرے میں نہیں ہے پاکستان میں. ہمارے بچے 5 سال کو پہنچ نہیں سکتے ہیں, ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. ہمیں یہ بات ڈیمانڈ کرنی چاہیے, حقیقی آزادی تو یہ ہو کہ ہمیں حق ہو کہ ہم پوچھ سکیں کہ بھائی یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ جن سیاسی جماعتوں سے ہیں, آپ کیوں بیٹھنا چاہتی ہیں پھر اس پارلیمنٹ میں جس میں آپ سے کوئی ملتا جلتا نہیں بیٹھا؟ میں پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہتی. میں پارلیمنٹ میں تب بیٹھنا چاہتی ہوں جب مجھ جیسے کوئی 12-11 لوگ تو ہوں. یہ اکراس پارٹی آپ کو پارٹیز میں جمہوریت لانی پڑے گی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں تھا, پی ٹی آئی کا تو ایک بہت آبویس مسئلہ تھا, لیکن یہ بڑی دونوں جو جماعتیں ان کا ایک مسئلہ ہے کہ آپ پارٹی ورکر کی بات نہیں سن رہے. آپ جو ایکچولی جینونلی حلقے سے جڑا ہے اور حلقے کی سیاست کرتا رہا ہے اس کو چانس نہیں دے رہے. آپ جو 75 کروڑ لا کے سینٹ کی سیٹ خرید سکتا ہے اس کو لا رہے ہیں. سو آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو بی ویری کلیئر, آئی ایم ان ناٹ اینی رش کہ آپ مجھے پوزیشن دیں. آئی ایم ان نو رش کہ کوئی میں پارٹی جوائن کروں. آئی ایم ان نو رش کہ میں سڈنلی آپ پیراشوٹ کر کے پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں. آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں چیف منسٹر بنوں, سینیٹر بنوں, ممبر نیشنل اسمبلی بنوں, ممبر پروونشل اسمبلی بنوں؟ دیکھیں یو ایس ٹیم ٹو بی سم ون. طلحہ, اگر مجھے کوئی اتنی اسپیس دے, اتنی پوزیشن دے کہ وہ مجھے کہیں کہ جی بسم اللہ ٹاؤن کی ہم بجلی کا مسئلہ حل کر دیں گے, یا اس حلقے میں یا اس قصبے میں آپ پانی دے سکتے ہیں, I would be happy with that. آپ کو سوشل ورکر بننا چاہیے, سیاستدان کیوں بن رہی ہیں؟ یہ بھی ایک مت ہے. I don't believe کہ یہ سوشل ورکر کا کام ہے. عبدالستار عیدی صاحب جو کر کے گئے ہیں یہ ایکچولی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. گورنمنٹ کے پاس فنڈز پڑے ہوئے ہیں. وائی شوڈ, آپ کی گورنمنٹ کے پاس فنڈز پڑے ہوئے ہیں, آپ کے پاس ڈیولپمنٹ فنڈز پڑے ہوئے ہیں, پانی کی ڈیولپمنٹ کے فنڈز پڑے ہوئے ہیں, تو آپ ایک شہری جو خود بھی اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے جمع کر رہا ہے پیسے اور وہ صدقہ خیرات بھی دے رہا ہے, اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. آپ کو گورنمنٹ میں نے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر لوگوں کو اپنی سیکیورٹی کا انتظام خود کرنا پڑ رہا ہے, ٹینکرز پانی خود کرنا پڑ رہے ہیں, کچرے کا ان کو صحت, تعلیم, سب کچھ خود کرنا پڑ رہا ہے, تو گورنمنٹ کہے کہ آپ کن الیکشنز کی بات کریں؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ الیکشنز پہ آپ پیسے کیوں لگا رہے ہیں. جب آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو پھر آپ الیکشنز پہ کیوں پیسے ضائع کر رہے ہیں, یہ کیوں ڈرامہ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو چائلڈ ابیوز کا ایگزامپل دوں. پہلے چائلڈ ابیوز کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا. when I started in TV 9 years ago, نیوز 1 ہی پہ, تو کچھ ایشوز پہ کہا جاتا تھا کہ نہیں یہ بات نہ کریں, یہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ سوشل ایشو ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ سوشل ورک ہے, یہ پالیٹکس ہے.
لوگوں کو پانی دینا پالیٹکس ہے. بچوں سے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ چائلڈ ابیوز نہ ہو, سیکشول چائلڈ ابیوز پہ بات کرنا, یہ پالیٹکس ہے. بچے ہمارے 5 سال تک پہنچ سکیں, یہ پالیٹکس ہے. جی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پارلیمنٹیرینز اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے ساتھ چائے نہیں پینا چاہیں گی, بات نہیں کرنا چاہیں گی, کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ وہ کس کیلیبر کے لوگ ہیں اور ان کا ایجنڈا کیا ہے. تو پھر آپ کیسے سیاست میں سروائیو کریں گی؟ ہاؤ ول یو میک اٹ دیر؟ آپ تو شاید سیاست میں آتے ہی غائب ہو جائیں گی, کیونکہ یہاں پر تو ایسے لوگ سروائیو نہیں کرتے. اٹس ڈرٹی پالیٹکس. اٹ از ڈرٹی پالیٹکس طلحہ, اور بہت اچھا سوال ہے. اور میں جلد بازی کی قائل نہیں ہوں. میں جلد بازی کی قائل نہیں ہوں اس لیے کیونکہ جلد بازی میں آپ کمپرومائزز کرتے ہیں, آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں جہاں آپ پوزیشن کی خاطر یا کرسی کی خاطر آپ کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کہ بعد میں جا کے آپ ہی کا کریئر تباہ کر لیتے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم نیمز, لیکن آپ کے سامنے ہیں. چاہے آپ جلدی میں اینکر بننا چاہیں, اب آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو بہت سڈنلی پیراشوٹ کر کے اور اتنے زیادہ فالوورز ملے اور اتنی زیادہ ٹی وی پہ پذیرائی ملی اور یہ پروٹوکال اور وہ پروٹوکال ملا, ان اینکرز کا بھی آج نام و نشان نہیں ملتا, اور یہ بڑے دردناک بات ہے. اسی طرح سیاست بھی, جن لوگوں کو بہت بڑا پلیٹ فارم ملا, بہت زیادہ پش ملی, وہ آج کہاں ہیں؟ ان کو ٹی وی پہ بھی نہیں دکھایا جا رہا. میں نے جیسے سیاست صحافت کی ہے وہ بھی ایسے کیا کہ میں نے جا کے سیکھا. میں نے مطلب کہتے ہیں کہ لرن فرام دا فیکٹری فلور. میں اس بات کی قائل ہوں. آئی نو کہ لوگ مجھ کو 5 سال پہلے کہتے تھے یہ تو جی ریلیونٹ ہو گئی ہیں, یہ تو جی انہوں نے کتاب لکھ لی ہے, یہ تو جی انہوں نے, یہ تو ختم ہو گئی ہیں. یہ روز میں باتیں سنتی ہوں. یہ تو مجھے پتہ ہے نا, ریلیونس دینے والے جو ذات ہے وہ اوپر بیٹھی ہے, رزق دینے والی بھی جو ذات ہے وہ اوپر بیٹھی ہے. اور جہاں ہم تو سلوٹ مارنے کے قائل نہیں ہیں لیکن ہم سجدہ کرنے کے قائل ہیں. سو جو میری ڈیسٹنی ہے اور جو میرا رول ہے وہ میں نے نہیں لکھا, لیکن مجھ سے صرف یہ ریکوائرڈ ہے. ایجنسی میری کیا ہے کہ گیٹ آؤٹ اینڈ اٹیمپٹ سم تھنگ, اینڈ آئی ایم ویری سیریس اباؤٹ اٹ. اور یہ تکبر ہے, یہ انا ہے جس کی وجہ سے ہم اکانومی ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ تکبر ہے, یہ انا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے سیاسی کریئرز تباہ کرتے ہیں. تو اپنی جو یہ میں جو ہوں نا طلحہ از ویری اسمال ٹو می. آئی انڈرسٹینڈ مائی ویلیو اینڈ آئی ایم ناٹ اے میگلومینیاک. میں یہ نہیں سمجھتی کہ جی میں پورا پاکستان 90 دن میں چینج کر دوں گی. ایک انسان چینج کر ہی نہیں سکتا. ایک انسان کبھی بھی کچھ بھی, ٹیم چاہیے, یونٹی چاہیے, اور آپ کو لسننگ ابلٹی چاہیے. دیکھیں اس انٹرویو کے بعد آئی ایم شیور مجھے آپ کی ٹیم ول گیو می فیڈ بیک کہ میم آپ نے یہ غلط کہا, یا میرے خیال ہے یہ بات شارٹ کرنی چاہیے تھی. مجھے سننا چاہیے. رائٹ, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور کیونکہ ریحام خان صاحبہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ سیاست میں آ رہی ہیں اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ کراچی کی سیاست میں آنے والی ہیں, تو کراچی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اکانومی کی بات ہوتی ہے. اکنامک ان کے آؤٹ لک کیا دیکھ رہی ہیں, ملک کا کیا وہ پریڈکٹ کریں گی, ہو ول بی دا بیسٹ پرائم منسٹر فار پاکستان, پوچھیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. ریحام خان صاحبہ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. ریحام سے میں نے بڑے امپورٹنٹ سوال پوچھے. ریحام مجھے یہ بتائیے, آپ نے اگری کیا ہے کہ ملک میں ڈرٹی پالیٹکس ہے, آپ دنیا میں ڈرٹی پالیٹکس ہے, دنیا میں ڈرٹی پالیٹکس ہے انکلوڈنگ پاکستان, اور آپ یہ جانتی ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے شارٹ کٹس ڈھونڈے جاتے ہیں راتوں رات مشہور ہونے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے. آپ کو کیسی کیسی آفرز آئی ہیں کہ ریحام ہمارے پاس آ جائیں, ہماری پارٹی میں آپ کو اتنے پیسے دیں گے, آپ کو یہ ٹکٹ دیں گے, آپ کو یہ دیں گے, آپ کو یہ دیں گے؟ طلحہ آپ کو میں اگر ایک سرپرائزنگ بات کہوں کہ آئی تھنک کہ آئی بن ویری, میری خوش نصیبی کہہ لیں, ویسے میں نصیب میں کم اور اپنا مقدر اپنے ہاتھوں سے تبدیل کرنے میں یقین رکھتی ہوں, لیکن لوگوں بڑی جلدی بھانپ جاتے ہیں کہ جرات نہ کریں کوئی فضول بات کرنے کی. تو ہلکی سی اگر کسی نے کبھی کوئی کوشش کی ہے تو آئی ہیڈ اے ویری پازیٹیو ایکسپیرینس, اور اس کی وجہ سے میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ڈیلے سیاست میں اسی وجہ سے آیا ہے. کچھ مطلب صحافتی جو 2 پارٹیز اس وقت آپ انڈر کنسیڈریشن رکھی ہوئے ہیں کہ میں ان میں سے کسی ایک کو جوائن کروں گی, انہوں نے کوئی آفر کی؟ دیر کراچی اسپیسیفک, اگر آپ یو وانٹ مور دیر کراچی اسپیسیفک اینڈ دیر کراچی اسپیسیفک فار اے ریزن. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے لگا ہے کہ جو میں نے آپ کو اسپیس کی بات کی, لیکن جو آفرز ہیں دیکھیں
میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو آفرز ہیں لوگ ذرا گھبراتے بھی ہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے, بیکاز آئی تھنک کہ مجھ جیسی خاتون خاص طور پر شاید پالیٹکس میں انہوں نے نہیں دیکھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ میں بلیو کرتی ہوں کہ جو مجھے ملنا ہے وہ کسی آدمی کے, کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ مجھے آج تک کسی کے مہربانی کی وجہ سے کچھ نہیں ملا. سو جو پارٹی سے آفرز آتی ہیں وہ سمجھتے ہیں, اور میرا ایک بڑا رسپیکٹیبل ڈسٹنٹ ریلیشن شپ رہا ہے لیڈرشپ سے, تمام پارٹیز کا. آئی گیٹ آن ویل, میرے اچھے تعلقات ہیں JUIF سے. آئی ایم اے ہیوج فین. ہمارے جو میئر ہیں پشاور کے, ینگ لڑکا ہے, اور اس کا کام میں بہت عرصے سے دیکھ رہی تھی. آئی نو دا فیملی بیکاز آبویسلی آئی ایم اے پشاور کڈ, آئی نو دا فیملی فار ایئرس. تو کچھ لوگوں کے ساتھ میری فیملی اور سوشل ٹرمز ہیں, جیسے فار ایگزامپل نواز شریف صاحب کی فیملی ہے, ان کے ساتھ جو میری جو سوشل ٹرمز ہیں وہ کیپٹن صفدر کی وجہ سے ہیں, بیکاز وہ مانسہرہ سے ہیں. لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو دس. تو میرے ایک بہت ہی رسپیکٹفل اور ڈسٹنٹ ریلیشن شپ ہے تمام لوگوں سے, اور میرا خیال ہے وہ بھی مجھے بڑی واپس عزت بھی ملی ہے. شہباز شریف صاحب ہیں, میں نے ان کے ساتھ بھی, ظاہر ہے ہمارے پرائم منسٹر ہیں, لیکن میں نے کبھی نہ کسی کو استعمال کیا ہے, نہ میں کبھی کسی سے استعمال ہونے کا حق کسی کو اتنی اس قسم کا ریلیشن شپ میں نے رکھا ہے. اینڈ اٹس سو فار الحمدللہ آئی ہیو نو کمپلینس. سملرلی اب جو متحدہ بھی ہے ان کے ساتھ بھی میں نے, آپ نے کامران تیسوری صاحب کا ذکر کیا, گورنر صاحب سے میری DC میں ملاقات ہوئی, اور اٹ واز ویری نائس فار ہم کہ انہوں نے ہمیں ہوسٹ کیا, ان کی فیملی نے ہوسٹ کیا, میری ہسبینڈ کے ساتھ مجھ کو انہوں نے ہوسٹ کیا. میری بھی جو فیملی ہے وہ DC میں ہی رہتی ہے. اینڈ اٹ واز اے ویری ان ڈیپتھ اینڈ ویری نائس کنورسیشن, بیکاز تو ایک واضح ہو گیا, ایک آپشن تو آپ کے پاس MQM ہے اور اس کی ریزن, پاکستان, اینڈ دی سیکنڈ آپشن از پیپلز پارٹی. دیکھیے the reason I say that is because some of the things it depends کہ پارٹیز کس طریقے سے آپریٹ کر رہی ہیں. میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا, اینڈ آئی کی ناٹ اسٹریس دس انف کہ ایک عورت کو اسپیس ہونی چاہیے کہ اس کی بات سنی جائے. میں کسی پارٹی کو اس وجہ سے نہ جوائن کروں کہ میں کوئی ڈیکوریشن پیس ہوں. آئی وانٹ ٹو ورک آن دا گراؤنڈ. آئی ایم دا سارٹ آف پرسن کہ جا کے حلقے میں وہ جا کے دیکھ کے آئے. میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ ریحام خان کراچی کی سیاست میں ایکٹیو ہونے والی ہیں. میری ازمپشن ہے, لیٹس سی واٹ ہیپنس. مے بی آئی ایم رائٹ, مے بی آئی ایم رانگ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بتائیے ریحام, جب بھی کراچی کا ذکر آتا ہے تو اکانومی کا ذکر نہ آئے, دیٹ از ناٹ پاسبل, ہو ہی نہیں سکتا. اکنامک ہب ہے, تجارتی دارالخلافہ کہتے تھے کراچی کو. اکانومی میں آپ کیا پرابلمز دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ کراچی کو اگر اکنامک پرابلمز ہی ہمیں سالو کرنے ہیں, کراچی کے پرابلم سالو کر دیں گے, ملک بھر کے اکانومی کے پرابلم سالو ہو جائیں گے. کیا کرنا چاہیے؟ میرے آپ ٹویٹ بھی کر رہی تھی, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بھی آپ نے ٹویٹ کیا تھا, جیک ما کے حوالے سے آپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ انہوں نے ایک مائکرو فائنانس بینک میں انویسٹ کیا ہے. So you are keeping an eye on economy as well. I've always been keeping an eye on the economy, اور اس کے لیے بھی مجھے بڑی کرٹیسزم دی جاتی ہے. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ جو اتنے زیادہ, جو بہت زیادہ پڑھ لکھ کے آئے ہیں, جو کہ ہمارے سکرات بکرات تھے, انہوں نے کیا کیا. تو میرا خیال ہے کہ میرے پاس یہ ایکسپیرینس تو ہے کہ میں نے اپنے 3 بچوں کو بہت اچھی, میرا خیال ہے آئی ایم مچ بیٹر ایٹ بجٹنگ. And I'm not saying کہ I can fix the economy, but I think it's very important to listen. اب میں آپ کو very quickly آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. آپ نے میرے literally you took the words out of my mouth کہ کراچی اگر successful ہوگا, کراچی اگر کھائے گا, not politically, کراچی اگر کھائے گا تو پورا ملک, پورے ملک کے پاس ایک لائف لائن مل جائے گی. اینڈ دیٹ ہیز آلویز بن دا کیس. انڈسٹریل جو ہب ہے, میڈیا ہب ہے, سینما ہب ہے, ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ہب ہے, پورٹ سٹی. آئی کیپ سیئنگ دیٹ اٹس اے پورٹ سٹی. دنیا میں کوئی پورٹ سٹی کی اس قسم کی زندگی نہیں ہوتی. آئی جسٹ فائنڈ اٹ ڈسٹربنگ. آپ لوگوں کو کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ آئی تھنک کہ پہلی بات یہ جاب کریشن کی ضرورت ہے. تو ہمارے پاس 2 کیا چیزیں ہیں. ہمارے پاس ایک ہے کہ ہمارے پاس ایک مینوفیکچرنگ, ہمارا ایک انڈسٹریل سیکٹر تھا جس کو آپ نے کرش کیا ہے. کیسے کرش کیا ہے؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ایکسپورٹ کے لیے امپورٹ ضروری ہے. آپ نے اگر ٹیکسٹائل بنانا ہے تو دھاگا اور اس کا ڈائی ضروری ہے. کہاں سے آئے گا؟ باہر سے آئے گا. آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات ہی نہیں سنتے. جو آپ کا 62 سے 65% جو نوجوان ہے, دیٹس لکوڈ گولڈ. آپ کو اس کو ایک آن لائن ایج کے لیے پریپیئر کرنا پڑے گا. اٹس نو گڈ جسٹ گیونگ دیم لیپ ٹاپس. ان کو آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا
کہ آپ کو مائکروسافٹ ورڈ ایکسل آنا چاہیے, آپ کو امیزون شاپ رننگ آنی چاہیے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو بڑی, چیٹ جی پی ٹی. اور آپ لوگ انڈیا سے, مطلب یہ جو ہم سارا انڈیا بیشنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ ان سے سیکھ ہی لیں. اس وقت دنیا میں جو لیڈنگ آپ کی جو بگ سکس ہیں ان میں سے دیکھیں کہ کون ہیں ان کے سی ای اوز, وہ گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے آئی ٹی پروفیشنلز ہیں جو کہ انڈیا سے اٹھ کے آئے ہیں, وہ فرسٹ جنریشن ہیں. آئی بی ایم کا سی ای او آپ دیکھ لیں, ٹرن اراؤنڈ کر دیا. کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے 1960 کی دہائی میں اپنی آئی ٹی سیکٹر اور گورنمنٹ کالجز پہ فوکس کیا. ہم نے کیا یہاں پہ کیا؟ ہم نے یہاں پہ ایسے فیڈریشنز بنائیں کہ جناب آپ چن چن کے ہماری جو اقلیتیں ہیں ان کو پکڑ کے ماریں اور آپ جناب ایک ریڈیکلائز کریں. اور کس کے لیے کیا؟ یہ کوئی پاکستانی ایجنڈا تھا؟ یہ پاکستانی ایجنڈا نہیں تھا, یہ ایک امپورٹڈ ایجنڈا تھا. یہ میں تو ضیاء کی جو ضیاء ایئرس تھے اس میں یہاں پہ بچہ اسکول اور کالج گیا تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو 60 کی دہائی میں جو پاکستان چھوڑ کے میرے والدین گئے تھے, 80 کی دہائی میں تو وہ پاکستانی نہیں تھا. تعصب پھیلایا آپ نے, ریڈیکلائزیشن پھیلائی, ہمیں ایک دوسرے سے لڑوایا. ہم میں نہ کوئی شیعہ سنی کا تفریق تھا, ہم لوگ تو ایک دوسرے کے لیے مشقیں لے کے کھڑے ہوتے تھے. آپ نے جان بوجھ کے یہ کیا, آپ نے پاورٹی جان بوجھ کے انٹروڈیوس کرائی, اور پچھلے 4 سال میں آپ نے روپے کی قدر خود گرا دی. آپ کو تو ضرورت ہی نہیں کہ باہر سے کوئی ایمبارگو آپ پہ لگائے, آپ تو اپنی دشمنی خود کر رہے ہیں. ریحام یہ مجھے بتائیے, آپ آف کورس 2 بڑے کینڈیڈیٹس ہیں پاکستان میں پرائم منسٹر کے لیے, ایک شہباز شریف صاحب ہیں, ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, ناٹ دی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. الیکشن کے بعد آپ کس کو پسند کریں گے؟ میری پسند کی بات نہیں ہے. آئی تھنک کہ آئی کین ٹیل یو کہ مجھے کیا لگتا ہے کہ ہو از مور لائکلی ٹو بیکم دا پرائم منسٹر. آئی تھنک اٹ از مور لائکلی کہ بلاول بھٹو نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں. کیا ان کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یہ آبویسلی آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس, لیکن آئی تھنک کہ لوگوں کو ہمیشہ آپ کو سائیکولوجیکلی بھی ان کی سچویشن کو اسیس کرنا چاہیے, اینڈ پرفارمنس پہ بھی اسیس کرنا چاہیے. اینڈ آلدو شہباز شریف صاحب, آئی تھنک اٹس ویری انفیئر بیکاز ہی از اے ورکر اور وہ بڑی اچھی طریقے سے کچھ کام کرتے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ شہباز شریف کا پچھلا 1 سال جو گزرا ہے پولیٹیکلی ان کا جو ایک امیج ہے وہ تھوڑا اچھا نہیں گیا. اینڈ آئی تھنک کہ ان کا اپرچونٹی کاسٹ ہوگی, ان کی اپرچونٹی, ہاں, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اینڈ ہو از ٹو بلیم, ہی از ٹو بلیم اینڈ ہز ٹیم از ٹو بلیم. آئی مینس نو ورڈز ود اٹ, بیکاز آپ کے پاس, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کے پاس پورا پیرافینیلیا انفراسٹرکچر ہوتا ہے. بلاول بھٹو کے حق میں کیا بات جاتی ہے؟ ایک حق میں بات یہ جاتی ہے کہ ان کے والد صاحب زرداری صاحب ہیں, اینڈ سو آبویسلی ہی از ویری گڈ ایٹ پالیٹکس. I mean, anyone who has Asif Ali Zardari as a father, I think has ticked the box. نانا کا خون بھی ہے, نانا کا, اور نانا کی فٹ اسٹیپس میں دیکھیں, for him to take the role, foreign ministry کا رول لینا and to learn through the parliament, میں سمجھتی ہوں کہ اگر اور کسی پارٹی کا اس قسم کا جانشین ہوتا تو شاید وہ یہ رول نہ ایکسیپٹ کرتا. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جب بھی when you're true to yourself, بیکاز دیکھیں جب بلاول انگلش بولتے ہیں اور وہ باتیں ڈپلومسی اور ووک جیسے کہ وہ ہیں, بیکاز ہی از ویری ووک ایز ویل, وہ چیز ہے کہ باہر دنیا میں بھی وہ کنیکٹ کرتے ہیں. ہز پولائٹنس از اپریشیٹیڈ, تو ان کی جو, بیکاز ہی از ٹرو ٹو ہمسیلف, یو نو, وہ اردو کی شاعری نہیں انہوں نے زیادہ کی, انہوں نے اپنا ایک, ہی از بین ٹرو ٹو ہز پرسنالٹی. وہ چائنا میں بھی اپریشیٹ ہو رہا ہے, وہ یو ایس میں بھی اپریشیٹ ہو رہا ہے, وہ پشاور میں بھی لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں. اینڈ آئی ول سے ٹو یو کہ میں نے پارلیمنٹ میں شہباز شریف صاحب کو بھی دیکھا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی. اینڈ بلاول بھٹو فار ہز ینگ ایج, آئی تھنک کہ ہی از ایکسٹریملی پولائٹ, ہی از ویری اپروچیبل, اور انہوں نے بڑا اچھا ایڈاپٹ کیا ہے پاکستانی سیاسی پرسونا کہ کس طرح سے آپ نے جھک کے سلام کرنا ہے. یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, نوٹس کی جاتی ہیں. یس, شہباز صاحب کے پاس شہباز اسپیڈ والا ایک کارڈ ہے, اینڈ وی ڈو نو کہ چائنا وانٹس نو فردر ڈیلیز جو پچھلے 4-5 سال میں ہوئے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اف آئی واز ٹو سے کہ یو نو ہیج مائی بیٹس, تو آئی تھنک کہ بلاول بھٹو ہیز پروبیبلی گاٹ بیٹر چانسز at the moment. Like you never know. You never know. Thank you so very much, Rehan Khan Sahab. It was pleasure talking to you, and Thank you, honor. Taha.
یقیناً کھل کے دل سے سچ بات بولی ریحام نے اور بہت سارے سوالوں کو جواب دیا. امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا شو پسند آئے گا. سوشل میڈیا پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.